बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, किसी का मोहताज न करे और दुनिया आखिरत में कामयाबियों और कामरानियों से नवाजे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। ग़ज़वा बदर के बाद उहद हुई और उसके बाद मदीने में यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और अहद व पैमान जो मुआहदे किए थे सब तोड़ दिए। अब ग़ज़वा बनो नसीर रबीउल अव्वल 4 हिजरी। हज़रत उमर बिन उमैया ने कबीला आमिर के जो 2 आदमी कत्ल कर दिए थे और जिनका खून बाप तक वाजिब उल अदा था और जिसका एक हिस्सा मायदा की रोज़ से यहूद बनी नसीर पर वाजिब था, इसके मुतालबे के रियासत ने बनी नसीर के पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने कबूल किया, लेकिन दरपर्दा ये साजिश की कि एक शख्स चुपके से बाला खाने पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर गिरा देगा। इत्तफाक से इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाला खान की दीवार के साया में खड़े थे। उमर बिन हज्जाज एक यहूदी इस इरादा से कोठे पर चढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इरादे का हाल मालूम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन मदीना वापस चले आए। यानी कि किस तरह वो साजिशें करते रहते थे किसी न किसी तरीके से हैं। पहले हम बता चुके हैं कि कुरैश ने बनु नज़ीर को खिला भेजा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो, वरना हम खुद आकर तुम्हारा भी इस्तेसाल करेंगे। बनु नज़ीर पहले से इस्लाम के दुश्मन थे। कुरैश के पैगाम ने इनको और ज़्यादा मादा कर दिया। बनु नज़ीर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 आदमियों को लेकर आएँ, हम भी अपने अहबार को लेकर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनकर अगर हमारे अहबार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेंगे तो हम को भी कुछ उज़र ना होगा। चूँकि वो बगावत की तैयारी कर चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिला भेजा कि जब तक तुम एक मायदा ना लिख दो कि मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकता, लेकिन इस पर राज़ी ना हुए। आप सल्लल्लाहु यहूद बिन करीज़ा के पास तशरीफ़ ले गए और इनसे तजदीद मायदा की दरख्वास्त की। उन्होंने तामील की। बनु नज़ीर के लिए नज़ीर मौजूद थी और इनके बरदरान दीनी ने मायदा लिख दिया है, लेकिन वो किसी तरह मायदा करने पर राज़ी न हुए। बिलाखिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में पैगाम भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 आदमी लेकर आएँ, हम भी 3 आलिम साथ लेकर आते हैं। ये उलमा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएँ तो हम भी लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूर फरमाया, लेकिन राह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही ज़रिए से मालूम हुआ कि यहूद तलवारें बांध कर तैयार हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें। वो बनु नज़ीर की सरकशी के मुख्तलिफ़ इसबाब थे। वो नहायत मजबूत किले में पनाह गज़ीन थे जिनका फ़तह करना आसान न था। इसके बाद अब्दुल्ला बिन उबई ने खिला भेजा था कि तुम इताअत ना करना, बनु करीज़ा तुम्हारे साथ देंगे और 2000 आदमी लेकर तुम्हारी आनत करूँगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने देखा मुनाफिक अपने काफिर भाइयों से कहते हैं कि तुम निकलोगे तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे और हम तुम्हारे बाप में किसी का कहना ना मानेंगे, और अगर तुमसे कोई लड़ा तो हम भी तुम्हारी मदद को आएंगे। लेकिन बनु नज़ीर के तमाम ख़यालात गलत निकले। बनु कुरैज़ा ने इनका साथ नहीं दिया और मुनाफिक एलानिया इस्लाम के मुकाबले में नहीं आ सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 दिन तक इनका मुहासरा किया। किला के गिर्द जो इनके नखलिस्तान थे, इनके चंद दरख्त कटवा दिए। सहेली ने रोज़े अनफ में लिखा है कि सब नखलिस्तान नहीं काटा, लेकिन सिर्फ लेना जो एक ख़ास किस्म की खजूर है और आम खुराक अरब की आम खुराक नहीं है, इसके दरख्त कटवा दिए। कुरान मजीद में इसका जिक्र है। तुमने लेना के जो दरख्त कटवाए और जिस कदर कायम रहने दिए, सब खुदा के हुक्म से था ताकि खुदा फासकों को रसवा करें। कुरान मजीद में मुमकिन है कि दरख्तों की झुंड से कमीन गाह का काम लिया जाता हो, इसलिए वो साफ़ करा दिए गए और मुआसरा कोई चीज़ ताकि मुआसरा में कोई चीज़ हायल ना हो। बिलाखिर बनु नज़ीर इस शर्त पर राज़ी हुए कि जिस कदर माल इसबाब ऊँटों पर ले जा सकें ले जाएं और मदीना से बाहर निकल जाएं। चुनाचे सब घरों को छोड़ कर निकल गए। इनमें मुअज़्ज़िज़ रोसा मसलन सलाम बिन अबी हक्की कनाना वग़ैरह शामिल थे। वहाँ लोगों ने इस कदर एहतराम किया, यानी कि खैबर चले गए ये लोग। वहाँ लोगों ने इस कदर एहतराम किया कि खैबर का रईस तस्लीम कर लिया। इस वाक़े को इस अर्ज़ से याद रखना चाहिए कि ये ग़ज़वा खैबर की दिस्तान का दीबाचा है। बनु नज़ीर अगरचा वतन छोड़ कर निकले, लेकिन इस शान से निकले कि जश्न का धोखा होता था। ऊँटों पर सवार थे, साथ साथ बाजा बजता था। मतरा औरतें दब बजाती और गाती थीं। अरवा बिन अस्सी मशहूर शायर की बीवी को यहूद ने ख़रीद लिया था, वो भी साथ साथ थी। अहले मदीना का बयान है कि सर सामान की सवारी कभी इनकी नज़र से नहीं गुजरी थी।
ہتھیاروں کا ذخیرہ جو ان لوگوں نے چھوڑا، اس میں 50 زرہیں، 50 خودی اور 340 تلواریں تھیں۔ ان کے بعد جانے کے بعد یہ جھگڑا پیش آیا کہ انصار کی اولاد جو یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا اور یہودی ان کو اتحاد مذہب کی وجہ سے ساتھ لیے جاتے تھے، انصار نے ان کو روک لیا کہ ہم ان کو جانے نہ دیں گے۔ اس پر قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، یعنی مذہب میں زبردستی نہیں۔ ابو داؤد نے کتاب الجہاد باب فی سکیرہ علیہ السلام کے عنوان سے نیچے اس واقعے کو عبداللہ بن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے۔ غزوہ مرثیہ 5 ہجری، افق غزوہ احزاب۔ قریش اور یہود نے متفقہ سازش نے اب مکہ سے لے کر مدینہ تک آگ لگا دی تھی۔ جس قدر قبائل تھے سب مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ انہوں نے سب سے پہلے انمار اور نصبہ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ 10 محرم الحرام 5 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 400 صحابہ کو لے کر نکلے اور ذات الرقاع تک تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سن کر وہ پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ ربیع الاول 5 ہجری میں یہ خبر آئی کہ دومتا جندل میں کفار کی عظیم الشان فوج جمع ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 جمعیت لے کر مدینہ سے نکلے، ان کو خبر ہوئی تو وہ بھاگ نکلے۔ غزوہ مرثیہ یا بنی منطلق، خزاع ایک قبیلہ تھا جو قریش کا حلیف اور عہد تھا۔ قریش کو ایک زمانے میں یہ خیال آیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ہم کو اوروں سے ہر باب میں ممتاز ہونا چاہیے۔ حج کا ایک بڑا رکن عرفات کے میدان میں قیام کرنا ہے، لیکن چونکہ یہ میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، قریش نے یہ قاعدہ قرار دیا کہ لوگ عرفات جائیں، لیکن ہم کو عرفات کی بجائے مزدلفہ میں ٹھہرنا چاہیے جو حدود حرم کے اندر ہیں۔ اس قسم کی اور امتیازی باتیں قائم کی، ان کے خصائص کی بنا پر اپنا لقب احمس رکھا، لیکن اس قدر فیاضی کی کہ جو لوگ ان پابندیوں کو قبول کرتے ان کو بھی یہ لقب دے دی جاتے تھے۔ خزاع کا ایک خاندان بنو مستلق کہلاتا تھا، وہ مقام مرثیہ میں جو مدینہ منورہ سے 2 منزل ہے آباد تھا۔ اس خاندان کا رئیس حارث بن نبی زرار تھا۔ اس نے قریش کے اشارہ سے یا خود مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو مزید تحقیق کے لیے حضرت زید بن خصیب کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تیاری کو حکم دیا۔ 2 شعبان کو فوجیں مدینہ میں روانہ ہوئیں۔ مرثیہ میں خبر پہنچی کہ حارث کی جمعیت منتشر ہو گئی اور وہ خود بھی کسی طرف نکل گیا، لیکن مرثیہ میں جو لوگ آباد تھے انہوں نے صف آرائی کی اور دیر تک جم کر تیر برساتے رہے۔ مسلمانوں نے دفعتاً ایک ساتھ حملہ کیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، 10 آدمی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے، جن کی تعداد 600 تھی۔ غنیمت میں 2000 اونٹ اور 4-5 ہزار بکریاں ہاتھ آئیں۔ یہ ابن سعد کی روایت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر المطلب پر اس حالت میں حملہ کیا کہ وہ بالکل بے خبر غافل تھے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ ابن سعد نے اس روایت کو بھی نقل کیا، لیکن لکھا ہے کہ پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اس پر حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ صحیحین نے روایت میں سیرت کی روایتوں کو ترجیح ہو نہیں سکتی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ صحیحین کی روایت میں اصول حدیث کی رو سے حجت نہیں ہے۔ اس روایت کو سلسلہ نافع تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، اور جنگ میں شریک ہونا تو ایک طرف نافع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بھی نہیں۔ یہ لڑائی ایک معمولی لڑائی تھی، لیکن اتفاق سے بعض شہرت پذیر واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے لڑائی کا خاص عنوان قائم ہو گیا۔ اس جنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ غنیمت کی لالچ سے بہت سے منافقین بھی فوج میں داخل ہو گئے۔ یہ بد باطن ہر موقع پر فتنہ گری کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن چشمہ سے پانی لینے ایک مہاجر انصاری میں جھگڑا ہو گیا۔ انصاری نے عرب کے قدیم طریقہ انصار کیجئے، مہاجر نے بھی معشر یا مہاجرین کے نعرے سے جواب دیا۔ نعرے سن کر قریش انصار نے تلواریں کھینچ لیں اور قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے، لیکن لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کو موقع آتا ہے انصار سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے یہ جو بلا خود مول لی، مہاجرین کو تم نے بلا کر اتنا کر دیا کہ اب وہ خود تم سے برابر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وقت اب بھی ہاتھ سے نہیں گیا کہ تم اب وہ جو تھا عبداللہ بن ابی وہ کدھر ایسے موقعوں سے خالی ہاتھ جانے دے۔ اس نے کہا دیکھا ہے نا، میں تمہیں کہتا تھا نا کہ ان مہاجرین کو تم اپنے پاس پناہ نہ دو، ایک دن یہ تمہارے اوپر سوار ہو جائیں گے، اب مزے کرو۔ تو کس طرح اس نے آگ لگانے کی کوشش کرتا، تم دستگیری سے ہاتھ اٹھاؤ، کہتا ہے ابھی بھی موقع ہے۔
وقت اب بھی یہاں سے نہیں گیا، تم دستگیری سے ہاتھ اٹھاؤ تو وہ خود یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ واقعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، غصہ سے بےتاب ہو گئے اور عرض کی کہ کسی کو ارشاد ہو اس منافق کی گردن اڑا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ چرچا پسند کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ والوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن ابی جس درجہ کا منافق اور اسلام دشمن تھا، اس کے صاحبزادے کہ ان کے نام بھی عبداللہ تھا، اس قدر اسلام کی جان نثار تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن ابی جس درجہ منافق تھا، اس کے صاحبزادے اسی قدر جن کا نام عبداللہ تھا، اسلام کی جان نثار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی بنا پر یہ خبر پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے قتل کو حکم دینے والے ہیں۔ یہ سن کر وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دنیا جانتی ہے کہ میں باپ کا کس قدر خدمت گزار ہوں، لیکن اگر یہ مرضی ہے تو مجھ ہی کو حکم ہو۔ اے سبحان اللہ، میں ابھی اس کا سر کاٹ کر لاتا ہوں۔ ایسے نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو حکم دیں اور میں غیرت و محبت کے جوش میں آ کر قاتل کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان دلایا کہ قتل کی بجائے میں اس پر مہربانی کروں گا۔ یہ ارشاد اس طرح پورا ہوا کہ جب وہ مرا تو کفن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیراہن مبارک عنایت یعنی کہ کرتا عنایت فرمایا کر جنازہ کی نماز بھی پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دامن تھام لیا کہ منافق جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن دریائے کرم کا بہاؤ کون رکھ سکتا تھا؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مہربانی کی اس شخص کے اوپر، حالانکہ ساری زندگی اس کی منافقت میں گزر گئی۔ حضرت جویریہ کا واقعہ، لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں اور حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جو بعض حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ تمام اسیران جنگ لونڈی غلام بنا کر تسلیم کر دیے گئے، لیکن حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ حضرت صابر رضی اللہ عنہ بن قیس کے سامنے آئیں۔ انہوں نے حضرت صابر رضی اللہ عنہ درخواست کی کہ مکاتب کر لو، یعنی مجھ سے کچھ روپیہ لے کر چھوڑ دو۔ حضرت صابر رضی اللہ عنہ منظور کر لیا۔ جو جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس روپیہ نہ تھا، چاہا کہ لوگوں سے چندہ مانگ کر یہ رقم ادا کریں۔ حضرت پاس بھی آئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھیں۔ ابن اسحاق نے حضرت عائشہ کی زبانی روایت کی ہے، جو یقیناً کی ذاتی رائے ہے کہ چونکہ جویریہ نہایت شیریں ادا تھیں، میں نے ان کو حضرت پاس جاتے دیکھا تو سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حسن و جمال کا وہی اثر ہوگا جو مجھ پر ہوا۔ غرض وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس سے بہتر برتاؤ تمہارے ساتھ کیا جائے تو قبول کرو گی؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری طرف سے میں روپیہ ادا کروں گا اور تم کو اپنی زوجیت میں لے لوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے منظور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہ رقم ادا کی اور ان سے شادی کر لی۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے جو ابن ہشام ابو داؤد دونوں میں موجود ہے، لیکن دوسرے طریق روایت میں اس سے صحیح واضح مذکور نہیں ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت جویریہ کا باپ حارث رئیس العرب تھا۔ جب حضرت جویریہ جب گرفتار ہوئیں تو حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور کہا میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالاتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بہتر نہ ہوگا کہ خود جویریہ کی مرضی سے پر چھوڑ دیا جائے۔ حارث نے جا کر جویریہ سے کہا کہ محمد نے تیری مرضی پر رکھا ہے، دیکھنا مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ یہ روایت حافظ ابن حجر اصحابہ بن ابن مندہ سے نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ ابن سعد میں بھی یہ روایت مذکور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں یہ روایت بھی کی ہے کہ حضرت جویریہ کے والد ان کا زر فدیہ ادا کیا، جب وہ آزاد ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کا اثر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو تمام اسیران جنگ جو اہل فوج کے حصہ میں آئے تھے دفعتاً رہا کر دیے گئے۔ فوج نے کہا کہ جس خاندان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ واقع افق یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی وہ اس لڑائی سے واپسی میں پیش آیا۔ احادیث اور سیر کی کتابوں میں اس واقعے کو نہایت تفصیل سے نقل کیا گیا ہے، لیکن جس واقعے کے اس قرآن مجید میں صاف مذکور ہے کہ سننے کے ساتھ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بالکل اس طرح ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ لکھنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ البتہ اس واقعے سے یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ وہاں جھوٹ اور بیہودہ خبر بھی کس طرح پھیل جاتی ہے۔
یہ خبر اصل میں منافقین نے مشہور کی تھی، لیکن بعض مسلمان بھی دھوکے میں آ گئے جن کو تہمت لگانے کی سزا دی گئی، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں مذکور ہے۔ آج کل کے عیسائی مورخین نے بھی قدیم منافقوں کی طرح اس واقعے کو اس صورت جوش و مسرت سے لکھا کہ خود بخدانے کے قلم میں روانی آ گئی، لیکن ہم ان سے توقع بھی یہی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام لڑائیاں اس عام جنگ کے پیش خیمہ تھیں جو تمام عرب اور یہود متفقہ قوت سے کرنا چاہتے تھے اور جن کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب یعنی عرب کی متحدہ جنگ۔ ذیقعد بنو نذیر مدینہ سے نکل کر خیبر پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت عظیم شان سازش شروع کی۔ ان کے رؤساء نے سلام بن ابن حقیق، حی بن خطاب، کنانہ بن ربیع وغیرہ مکہ معظمہ گئے اور قریش سے مل کر کہا اگر ہمارا ساتھ ہو تو اسلام کا اتصال کر دیا جا سکتا ہے۔ قریش اس کے لیے ہمیشہ تیار تھے۔ قریش کو آمادہ کر کے لوگ قبیلہ عطفان کے پاس گئے، ان کو لالچ کیا کہ خیبر کا نصف حاصل کو ہمیشہ دیا کریں گے، اور یہ پہلے سے بھی تیار تھے۔ قصہ حزیہ معونہ میں یاد ہوگا کہ عامر رئیس قبیلہ نے اس عطفان کے حملہ کی دھمکی دی تھی، اس لیے یہ فوراً تیار ہو گئے۔ بنو اسد عطفان کے حریف تھے۔ عطفان نے ان کو لکھ بھیجا کہ تم بھی فوجیں لے کر آؤ۔ قبیلہ بنو سلیم سے قریش کی قرابت تھی، اس تعلق سے انہوں نے ساتھ دیا۔ بنو سعد کا قبیلہ یہود کا حلیف تھا، اس بنا پر یہود نے ان کو بھی آمادہ کر لیا۔ غیر تمام قبائل عرب سے لشکر گراں تیار ہو کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ فتح الباری میں تصریح ہے کہ ان کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ لشکر 3 مستقل فوجوں میں تقسیم تھا۔ عطفان کی فوجیں عینہ بن حسن فزازی کی کمان میں تھیں، عرب کا مشہور سردار تھا۔ بنو اسد طیحہ کی افسری میں تھا، ابو سفیان بن حرب سے پسالار کل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایرانی ہونے کی وجہ سے خندق کے طریقہ سے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مصلحت نہیں، ایک محفوظ مقام میں لشکر جمع کیا جائے اور اس کے گرد خندق کھودی جائے۔ خندق دراصل فارسی لفظ کندہ کا مرب ہے جس کے معنی کھودے گئے ہیں۔ کاف خے سے اور ہائے حوض کاف سے بدل گئی، جس طرح پیادہ سے بیدک ہو جاتا ہے۔ خندق کا کھودا جانا۔ تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کے آلات مہیا کیے گئے۔ مدینہ میں 3 جانب مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا جو شہر پناہ کا کام دیتا تھا۔ صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کے ساتھ باہر نکل کر اسی مقام میں خندق کی تیاریاں شروع کی۔ یہ خندق 5 ہجری کی 8 تاریخ تھی۔ یہ ذوالقعد 5 ہجری کی 8 تاریخ تھی۔ حضرت نے حدود خود قائم کیے، داغ بیل ڈال کر 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم کی۔ خندق کا عمل 5 گز رکھا گیا۔ عمق 20 دن میں 3,000 متبرک ہاتھوں سے انجام پائی۔ یاد ہوگا کہ مسجد نبی بن رہی تھی تو سرور جہاں مزدوروں کی صورت میں تھے۔ آج بھی وہی عبرت انگیز منظر تھا۔ جاڑے کی راتیں ہیں، 3 دن کا فاقہ، مہاجر اور انصار اپنی پیٹھوں پر مٹی لاد کے پھینکتے ہیں اور جوش محبت میں ہم آواز ہو کر کہتے ہیں سرور اعظم بھی مٹی پھینک رہے ہیں۔ شکم مبارک پر گرداٹ گئی۔ اسی حالت میں یہ رزق زبان پر آئے۔ ابھی نا کا لفظ جب آتا تھا تو آواز زیادہ بلند ہو جاتی اور مقرر کہتے تھے۔ ان کے ساتھ انصار کے حق میں دعا بھی دیتے تھے اور یہ موضوع الفاظ زبان پر آتے تھے۔ پتھر کھودتے کھودتے اتفاق سے ایک سخت چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ وسلم دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو چٹان فٹافٹ خاک ہو گئی، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ صلاح کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کر سفرائی کی گئی۔ مستورات شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دی گئیں اور چونکہ بنو قریظہ کے حملہ کا اندیشہ تھا، اس لیے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بن اسلم 200 آدمیوں کے ساتھ متعین کیے گئے کہ ادھر حملہ نہ ہونے پائے۔ بنو قریظہ کے یہود اب تک الگ تھے، لیکن بنو نذیر نے ان کو ملانے کی کوشش کی۔ حی بن خطاب حضرت صفی رضی اللہ عنہ کا باپ خود قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا، ان سے ملنے سے انکار کیا اور فوجوں کو دریائے بے کران لایا ہوں۔ قریش اور تمام عرب امٹ آیا ہے اور ہر ایک محمد کے خون کا پیاسا ہے، موقع سے جانے دینے کے قابل نہیں۔ اب اسلام کا خاتمہ ہے۔ کعب ابھی بھی راضی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں محمد کو ہمیشہ صادق الوعد پایا ہے، ان سے عیش اتنی کرنا خلاف مروت ہے، لیکن حی کا جد
جادو رہگاہ نہیں جا سکتا تھا۔ آج رسول کو یہ معلوم ہوا تو تحقیق اور تمام حجت کے لیے سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کو بھیجا اور فرما دیا اگر در حقیقت بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا تو وہاں سے آ کر اس خبر کو مبین لفظوں میں بیان کرنا کہ لوگوں میں بے دلی نہ پھیلنے پائے۔ دونوں صاحبوں نے بنو قریظہ کا معاہدہ یاد دلایا تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے محمد کون ہے، معاہدہ کیا چیز ہے۔ غرض بنو قریظہ نے اس بے شمار فوج میں اور اضافہ کر دیا۔ قریش، یہود، قبائل عرب کے 10,000 فوجیں 3 حصوں میں تقسیم ہو کر مدینہ کی طرف اس زور و شور سے حملہ آور ہوئیں کہ مدینہ کی زمین دہل گئی۔ اس معرکہ میں خود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ غنونا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ جب دشمن آسمان کی طرف اور نشیب کی طرف سے آ پڑے اور جب آنکھیں ڈگنے لگیں اور کلیجے منہ کو آئے گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تب مسلمانوں کی جانچ کا وقت آیا اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں ڈال دیے گئے۔ منافقین کی جنگ سے علیحدگی۔ فوج اسلام میں منافقوں کی تعداد بھی شامل تھی جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن موسم کی سختی، قلت، متواتر فاقے، راتوں کی بے خوابی، بے شمار فوجوں کا ہجوم ایسے واقعات تھے جنہوں نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ وہ آ کر آپ سے اجازت مانگنی شروع کی اور ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہم کو شہر سے واپس جانے کے لیے اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وہ کھلے نہیں بلکہ ان کو بھاگنا مقصود تھا۔ تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، پھر انشاءاللہ یہ جنگ کا شروعات ہوگی کہ کیسے شروع ہوئی یہ جنگ اور کس طرح کے اسباب پیدا ہوئے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، سننا، جاننا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور جب خاتمہ ہو تو وہ بھی ایمان کے ساتھ، اور کلمہ ہماری زبان کے اوپر جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔